बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। शाहिद अफरीदी जो साबिक क्रिकेटर हैं, साबिक कप्तान हैं पाकिस्तान टीम के, उनका जो तनाज़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, चूंकि उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर जो है उन्होंने महाज खोला हुआ है, उन पर तनकीद बल्कि तज़हीक तजलील उनकी की जा रही है। तो इस मामले पर जो अली मोहम्मद खान है और शेर अफजल मरवत हैं, तो वो शाहिद अफरीदी के हक में सामने आए हैं। लेकिन अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो सियासी कायदीन हैं, ये आमने सामने हैं और मामला रुकने का नाम ले रहा है। इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA जो हैं, वो एक सब इंस्पेक्टर पर बरम हुए, उनसे सरेआम माफी भी मंगवाई और बाद में उनका तबादला भी किया। तभी तो कुछ लोग फिर कहते हैं कि जी नून जो है कानून पर भी इस वक्त बारी है। इसके अलावा इस्लामाबाद जलसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं मिल सकी, इंतजामिया ने इनकार कर दिया है और आसफा भुट्टो जरदारी वो जो हैं बिला मुकाबला MNA मुंतखब होने जा रही हैं। और सूरत हाल इस हल्के में काफ़ी दिलचस्प है, यानी यहाँ भी जरदारी जो है वो सब पे बारी है। दीगर मौजूआत भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पर तनकीद के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सोशल मीडिया टीम जो है अब आमने सामने जो है वो आ गए हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने PTI सोशल मीडिया टीम्स पर प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगा दिया, जबकि अली मोहम्मद खान भी PTI सोशल मीडिया टीम के रवैये से जो है आला नजर आए हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि PTI सोशल मीडिया टीमों से गुजारिश है कि शाहिद अफरीदी से मुताल्लिक अब अच्छी बातें जो हैं वो भी करें। उन्होंने कहा कि जाती तौर पर तस्दीक करता हूं कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ मुहिम झूठी और फजूल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है अली मोहम्मद खान, उन्होंने भी कहा है कि बानी PTI और शाहिद अफरीदी दोनों कौमी हीरोज हैं। शाहिद अफरीदी ने हमेशा बानी PTI को हीरो माना है और बारहा इजहार भी किया है। इनका कहना था कि शाहिद अफरीदी की कोई बात मुनासिब न भी लगे तो वो इनकी जाती राय हो सकती है। शेर अफजल मरवत के शाहिद अफरीदी के हक में बयान पर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अजहर मशवानी, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि मरवत साहब आपका ये जुमला काबिल मुज़म्मत है और फौरी तौर पर डिलीट करना चाहिए। सोशल मीडिया पर पार्टी की अंदरूनी बातों का जवाब न दिया करें, ना ही कमेंट किया करें। अजहर मशवानी ने कहा कि मरवत साहब आप ऐसे अमल से जो है वो गुरेज करें, यानी जो है ये आपस में इस वक्त लग गए हैं। मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि शाहिद अफरीदी के हवाले से एक पोस्ट जो है वो गर्दिश करती रही, जिसमें लिखा हुआ था कि 9 मई के वाकयात में कप्तान शामिल हो या पूरी टीम शामिल हो तो उन्हें जो है इबरतनाक सजा देनी चाहिए। इस तरह की पोस्ट थी जिसका मैंने आपको मफहूम बता दिया है। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीमें हैं तो उन्होंने शाहिद अफरीदी को जो है आड़े हाथों लिया हुआ है और उन पर तनकीद की बजाय तज़हीक और तजलील तक वो उनकी कर रहे हैं। हालांकि शाहिद अफरीदी ने बार बार इसकी वजाहत कर दी है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, इस तरह की कोई पोस्ट नहीं लगाई, इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं दिया। ट्विटर पर भी इस पोस्ट से लातहल्की का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीमें हैं वो उनके पीछे पड़ी हुई हैं। और ये मामला दोबारा इस वक्त ज्यादा उछला कि जब इमरान रियाज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरजोश हामियों में शुमार होते हैं और यूट्यूबर हैं, सीनियर साफी हैं, तो उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी को मैं कौमी हीरो मानता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि रमीज राजा पर तनकीद क्यों नहीं होती, इंजमाम पर क्यों नहीं होती, वसीम अकरम पर क्यों नहीं होती, क्योंकि वो जो है सियासत के मामले में जो है खामोश है। लेकिन शाहिद अफरीदी उन्होंने कहा कि उनकी एक राय है, वो एक राय रखते हैं जिसकी वजह से उस पर तनकीद होती है। उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी की अगर एक राय न होती, यानी उनके कहना का मकसद ये है कि शाहिद अफरीदी जो है शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो इख्तिलाफ राय रखते हैं।
شاہد افریدی نے میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہیں مبارکباد دی تھی، اور شاید اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب شاہد افریدی پر جو ہے برم ہے، اور تنقید کے جو نشتر جو ہے ان پر چلائے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہے، جو پختون رہنما ہے شیر افضل مروت، علی محمد خان، انہیں روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ہے معاملہ ابھی تک رکا نہیں ہے، بلکہ آپس میں بھی یہ لگ گئے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ چپ ہو جائیں، آپ ایسے معاملات میں جو ہے مداخلت سے جو ہے گریز کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا کر جو ہے رکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی بات کر لیتے ہیں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی ملک وحید کی کالے شیشوں والی گاڑی روکنے پر تھانے دار کا جو ہے تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر یاسر نے اہلکاروں کے ہمراہ ایم پی اے کی سیاہ شیشوں والی گاڑی روکی تھی۔ گاڑی مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ملک وحید کی تھی، خود وہ گاڑی میں موجود تھے۔ ایم پی اے ملک وحید پولیس اہلکاروں کے درمیان گفتگو کی ویڈیو جو ہے وہ بھی منظر عام پر آئی۔ ویڈیو میں ملک وحید کہتے ہیں کہ میں ملک وحید ہوں، کوئی ایرا غیرہ ایم پی اے نہیں ہوں۔ ملک وحید اصرار کرتے رہے کہ کیمرے کے سامنے معافی مانگو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ایس آئی یاسر دیگر اہلکاروں نے ایم پی اے وحید سے معافی مانگی، ان کی جان چھوٹی، مگر پھر بھی بعد ازاں ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی نے سب انسپیکٹر یاسر کا تبادلہ کر کے جوڈیشل ونگ جو ہے انہیں بھیج دیا ہے۔ دوسری جانب رکن پنجاب اسمبلی ملک وحید اعوان کا ویڈیو بیان بھی آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد حلقے میں ریلی کی صورت میں انجمن تاجران کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا تو پولیس اہلکاروں نے ہماری گاڑی کو جان بوجھ کر روکا۔ انہوں نے کہا کہ تلاشی کے بہانے عوام میں ہمارا مذاق بنانے کی کوشش کی گئی۔ سیاسی ریلی تھی، عوامی نمائندہ ہوں، عوام کے سامنے تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا گیا۔ پولیس کی زیادتی پر کارکن تیش میں آ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس دوست ہوں، پولیس کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ملک وحید جو ہے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ نون جو ہے اس وقت لاہور میں قانون پر جو ہے وہ باری ہے۔ اب تو انہوں نے پولیس کو سلام پیش کیا ہے، لیکن جب اس پولیس سب انسپیکٹر کا اہلکاروں کا اتنا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ سیاسی لوگوں کا دل زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ پولیس نے اگر گاڑی روک بھی لی ہے تو میرا خیال ہے اس سے ان کی نہ تصدیق ہوئی ہے نہ بےزتی ہوئی ہے۔ روٹین میں بہت سارے لوگوں کی جو ہے گاڑیاں رکتی ہیں، تلاشی بھی لی جاتی ہے، چیکنگ بھی کی جاتی ہے، اور جب ملک وحید نے اپنا تعارف بھی کرایا، جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ملک وحید صاحب ہیں وہ آپے سے باہر ہیں اور انہوں نے ان سے معافی بھی منگوائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ ضرور اس واقعہ کا جو ہے نوٹس لے گی اور اپنے ایم پی اے کی جو ہے سرزنش کرے گی، کیونکہ حکومتی اراکین اسمبلی ہی اگر سرکاری لوگوں کی عزت نہیں کریں گے، سرکاری اداروں کا احترام نہیں کریں گے، قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، تو کس طرح جو پنجاب میں جو ہے وہ باقی لوگوں پر جو ہے قانون کا نفاذ کریں گے، قانون جو ہے انفورس کریں گے، قانون جو ہے لاگو کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے، اور اپنے جو اراکین اسمبلی ہیں، وزراء ہیں، تو انہیں اس طرح کے پبلک مقامات پر اس طرح کے طرز عمل سے انہیں روکنا بھی ہوگا، ورنہ بدنامی پھر کسی ایم پی اے کی نہیں ہوگی بلکہ پارٹی کی ہوگی، مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ اور مسلم لیگ نون ویسے بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ٹارگٹ پر ہے، ریڈار پر ہے، تو اس طرح کے اگر ان کے بعض اراکین اسمبلی اگر اس طرح کا طرز عمل جو ہے وہ اختیار کریں گے تو اپنے سیاسی حریفوں کے وہ اور ہاتھ جو ہے مضبوط کریں گے، اور وہ اور ان پر تالیاں بجائیں گے، انہیں کہیں گے کہ دیکھ لیا آپ نے کہ یہ قانون بھی نہیں مانتے، یہ فلاں بھی نہیں کرتے، فلاں بھی نہیں کرتے۔ تو اس بات کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ ملک وحید کے حوالے سے یہ آپ کو بتائیں کہ وہ پہلی دفعہ ایم پی اے منتخب نہیں ہوئے، سن 2013 میں پہلی دفعہ وہ ایم پی اے بنے، سن 2018 میں دوسری مرتبہ، اور اب سن 2024 کے انتخابات میں تیسری دفعہ جو ہے وہ ایم پی اے بنے ہیں، یعنی انہوں نے ہیٹرک کی ہے۔ اور میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ سیاسی لوگوں کا دل جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ پبلک کے لیے اس طرح کا رویہ، پبلک کے لیے اس طرح کے لوگوں سے معافیاں منگوانا میرا خیال ہے مناسب بات نہیں ہے۔ ہر ایک کا عزت نفس ہوتا ہے اور اس کا احترام جو ہے سب کو کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں تو صدر مملکت آصف علی زرداری کی صاحبزادی اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کے ضمنی انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب ہونے کے روشن امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 207 کے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے
حمایت یافتہ آزاد امیدوار سردار شیر محمد رند، میر بہاول خان رند، غلام مصطفیٰ رند سمیت 8 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چونکہ ریٹرننگ افسر نے مسترد کر دیے ہیں، تو پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے اس سلسلے میں الیکشن ٹریبیونل اور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم فی الوقت جو ہے آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہی حلقے میں واحد امیدوار ہیں اور ان کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کے روشن امکانات ہیں۔ خیال رہے کہ قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں 207 نواب شاہ 1 پر عام انتخابات میں آصف علی زرداری پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے، تاہم صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد انہوں نے یہ نشست جو ہے چھوڑی تھی، جس پر 21 اپریل کو ضمنی انتخابات کرائے جانے ہیں۔ قومی اسمبلی کی اس نشست پر آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری نے پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر جو ہے کاغذاتی نامزدگی جو ہے جمع کرائے ہیں۔ اس حلقے کی جو سچویشن تھی یہ گزشتہ میرا خیال 2 دن پہلے ڈان میں اس حوالے سے خبر بھی آئی تھی اور غالباً 11 امیدوار جو ہیں اس حلقے سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کرائے تھے۔ 3 میرا خیال ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے اور 8 جو ہیں دیگر امیدوار تھے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار بھی شامل تھے، اور جو ریٹرننگ افسر ہیں اس اللہ کے بندے نے سب کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کیے، صرف آصفہ بھٹو زرداری کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کے روشن امکانات ہیں کہ شاید وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے کوشش کی تھی کہ سب امیدواروں کو بٹھایا جائے اور آصفہ بھٹو زرداری کو بلا مقابلہ جو ہے منتخب کرایا جائے، لیکن اس طرح ہوا نہیں۔ اور چونکہ آصف علی زرداری کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ باری ہوتا ہے، تو یہاں بھی میرا خیال ہے زرداری جو ہے سب پہ باری ہو گئے ہیں، اور جو لگ رہا ہے کہ اگر آپ محنت سماجت سے نہیں مانتے تو پھر دوسرا طریقہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لگتا تو یہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جن لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں یہ الیکشن ٹریبیونل ہائی کورٹ سے اگر رجوع کرتے ہیں تو وہاں سے انہیں کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ بہرحال فی الحال جو ہے وہ آصفہ بھٹو زرداری کے منتخب ہونے کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کے جو ہے وہ روشن امکانات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت سے انکار کر دیا ہے، اور اس حوالے سے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی میٹنگ میں پولیس، اسپیشل برانچ اور آئی بی کی رپورٹس کا جائزہ لیا گیا، جس کے نتیجے میں شہر میں اجتماعات کو درپیش سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے اجازت نہ دینے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی دارالحکومت میں جلسے عام کے لیے انتظامیہ کو درخواست دی تھی۔ یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف ضلع اسلام آباد کے صدر عامر مغل نے جو ہے وہ دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست میں 23 اور 24 کی درمیانی شب یا 30 مارچ کو جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کے لیے ڈی چوک، F9 پارک یا پریڈ گراؤنڈ کی جگہ جو ہیں وہ مانگی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ تینوں جگہوں میں کسی بھی جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی جائے۔ بعد ازاں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے متعلق انتظامیہ کو درخواست پر 2 دن میں فیصلے کرنے کا جو ہے وہ حکم بھی دیا گیا تھا۔ عدالت نے یہ حکم دیا تھا کیونکہ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، انہوں نے درخواست پر سماعت کی تھی۔ فریقین کو سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی انتظامیہ کو درخواست پر 2 دنوں میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ ہدایت کی تھی کہ 2 دن میں فیصلہ کر کے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جمع کرا دیں۔ ضلعی انتظامیہ سے یہ کہا گیا تھا۔ عدالت میں جو درخواست جمع کرائی گئی تھی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ NOC کے لیے ڈپٹی کمشنر کو 15-18 مارچ کو درخواستیں دی مگر تاحال جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی عام انتخابات کے بعد اسلام آباد میں 3 احتجاجی مظاہرے کر چکی ہے جو پرامن رہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل چونکہ ضروری تھی تو اس پر جو ہے ضلعی انتظامیہ نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے اور جواز جو ہے وہ پیش کر دیا ہے کہ سیکورٹی تھریٹ ہے، اس لیے وہ جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔
اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لائحہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے کہ وہ اسلام آباد میں جلسہ کرے، احتجاج کرے، اپنی سیاسی قوت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف، چونکہ بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے ورکر، اپنے لوگوں کو جو ہے متحرک رکھنا چاہتی ہے، اور یہ عمران خان کی ہدایات ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے احتجاج میں شدت لائی جائے اور حکومت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائے، تاکہ الیکشن میں جو ان کے بقول بدترین دھاندلی ہوئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ انصاف مل سکے۔ لیکن چونکہ اگر پنجاب میں اجازت نہیں ملتی، چونکہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے، ایک خیبر پختونخوا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہاں اس کی اپنی حکومت ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ باقی صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کھل کر جو ہے کھیلنے کی اجازت دی جائے۔ سیکیورٹی تھریٹ ہوں گے یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، لیکن ان کے لیے اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے کہ وہ آزادانہ طریقے سے احتجاج کریں، جلسے کریں، اور اگر انہیں اجازت نہیں دی جائے گی اور وہ مزاحمت کریں گے، مزاحمت والی پالیسی ہوگی، تو مزاحمت میں پھر جو ہے کوئی اور واقعہ، کوئی اور سانحہ رونما ہو سکتا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو مزید نقصان کا بھی اندیشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی کچھ آوازیں اس طرح آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی جو ہے پالیسی اختیار کرے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی قائد ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں، جن میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو اس وقت مفرور ہیں، یعنی مختلف مقدمات میں جو ہے وہ اشتہاری ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ مزاحمت کی پالیسی ہونی چاہیے۔ مفاہمت جو ہے اس حکومت سے، مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزاحمت کی جو سیاست ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا مفاہمت کا جو ہے وہ بھی کوئی راستہ جو ہے تلاش کیا جاتا ہے۔ آخر میں یہ خبر بھی شیئر کرتے ہیں آپ سے کہ وفاقی حکومت نے غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ تعینات کر دیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق حکومت سندھ کی سفارش پر وفاقی حکومت نے رفعت مختار راجہ کو تبدیل کر کے غلام نبی میمن کو نیا آئی جی سندھ تعینات کیا ہے، جبکہ ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے موجودہ آئی جی رفعت مختار راجہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے آئی جی کے لیے 4 نام بھجوائے گئے تھے، تاہم سندھ حکومت کی خواہش یہی تھی کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ جو ہے آئی جی سندھ جو ہے تعینات ہو، اور اس حوالے سے صوبائی وزیر داخلہ ہیں ضیاء الانجار کی جانب سے وفاقی حکومت سے شکوہ بھی کیا گیا تھا کہ سندھ کی حکومت کی مرضی کا آئی جی تعینات نہیں کیا جا رہا، جس کے 20 روز بعد جو ہے غلام نبی میمن کو جو ہے تعینات کرنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ غلام نبی میمن اس سے پہلے آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو، ڈی آئی جی ساؤتھ، ایس ایس پی گوٹکی، خیرپور، لاڑکانہ، ملیر سمیت دیگر اضلاع میں بھی جو ہے وہ تعینات جو ہے وہ رہ چکے ہیں۔ ان کی تعیناتی میں 3 ہفتے لگے ہیں۔ دوسری جانب چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا جو معاملہ ہے اس پر بھی صوبائی حکومت اور وفاق کے درمیان جو ہے ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وفاقی حکومت سے سب سے پہلے علی امین گنڈاپور نے مطالبہ کیا تھا کہ شہاب علی شاہ کو جو ہے وہ جو ہے چیف سیکرٹری مقرر کیا جائے ندیم اسلم چودھری کی جگہ، لیکن بعد میں وفاق کی جانب سے یہ مطالبہ آیا کہ آپ 3 نام بھجوائیں، تو اب اس کے لیے شکیل قادر، شہاب علی شاہ اور ایک تیسرا نام گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت تینوں میں جو ہے کس کو چیف سیکرٹری مقرر کرتی ہے اور کب جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔